बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये 5वां दिन है। शुरू करते हैं ईमान से। कुरान करीम की आयतें हो चुकी है, अब इंशाअल्लाह हम अहादीस नबविया में से पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाख तकलीफ़ देने वाले चीज़ का रास्ते से हटाना है, और हया ईमान की एक अहम शाख है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाख तकलीफ़ देने वाली चीज़ों का रास्ते से हटाना है। हया ईमान की एक अहम शाख है। फ़ायदा, हया की हकीकत ये है कि वह इंसान को गलत काम से बचने पर आमादा करती है और साहिब हक़ के हक़ में कोताही करने से रोकती है। ये जो हदीस है मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी हिकमतें पोशीदा है, छुपी हुई है। अब हम ज़्यादा तफसीलों में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इतना समझना ज़रूरी है कि 70 शाखें हैं, यानी ऐसे 70 नेक आमाल है जिसको ईमान से जोड़ा गया है, और सबसे अदना जो चीज़ है वो रास्ते से तकलीफ़ देने वाले चीज़ का हटाना। मतलब अगर आपके रास्ते से कोई गुज़रने वाला है, वहाँ पे कोई पत्थर है या वहाँ पे कोई गड्ढा है, उसको भर देना, पत्थर को हटा देना। पहले ज़माने में कांटियाँ वग़ैरह रास्ते में होती थी, कांटे वग़ैरह। अब आज के ज़माने में, हमारे ज़माने का सबसे बड़ा मसला है, रास्ते में गड्ढे होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ देने वाली चीज़ें होती है। 2 रोज़ पहले मैंने देखा कि रोड के दरमियान में एक गाड़ी का इंजन फूटने की वजह से जो ऑयल होता है गाड़ी का, वो पूरे रास्ते पे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ियों के स्लिप होने का डर था। तो एक ईमान वाले को मैंने देखा, माशाल्लाह, वो दाढ़ी टोपी के साथ, वो भी उस रास्ते से गुज़र रहा था। उसने अपनी गाड़ी को बाजू में खड़ा किया और मिट्टी जमा करके, जो मिट्टी होती है, मिट्टी, पत्थर, अतरा, मतलब रोड के किनारे पे जो होते हैं, मिट्टी, रेती वग़ैरह, उसको जमा किए उन्होंने, और वो जितना भी ऑयल गिरा हुआ था उसके ऊपर उसको डाल दिए। उससे क्या हो गया, ऑयल की वजह से जो गाड़ियाँ स्लिप होने का डर था वो मसला हल हो गया। तो ये भी रास्ते से तकलीफ़ देने वाले चीज़ का हटाना है, और ये ईमान की शाख है, ये सबसे अदना शाख है। तो सारी चीज़ें आ गई, किसी को पानी पिला देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी की मदद कर देना, ये सारी बातें ईमान की शाखों में हैं। किसी को नसीहत करना, दीन की बात बताना, 70 से ज़्यादा शाखें हैं। ये अल्लाह के नबी ने हम तमाम को तालीम दी है। और हया भी ईमान की एक अहम शाख है जिसके बारे में फ़रमाया, और हया का ख़ुलासा यहाँ ये किया हुआ है, एक तो जिस आदमी में हया होगी, शर्म होगी, वो गुनाह का काम नहीं करेगा। और दूसरे, जिसका जो हक़ है, जैसे मीरास में किसी का कोई हक़ है, या किसी के घर में किराए से रहता है उसका वो हक़ है, किसी से कर्ज़ लिया हुआ है उसका कर्ज़ उसको देने का हक़ है, जितने भी ये हुकूक़ है उसमें कभी भी वो कोताही नहीं करेगा। ये ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी समझ अता फ़रमाएँ और इस पे अमल करने वाला बनाएं। अब हम पढ़ेंगे नमाज में से। कुरान करीम की आयतें यहाँ पर भी हो चुकी है, अब हम हदीस पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर कायम की गई है।
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو ہے اسلام کے اہم ستون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، دیکھو ابھی میں نے یہاں پہ عنہما پڑھا، آپ لوگوں نے اکثر سنے ہوں گے عنہ پڑھتے ہیں، عنہا پڑھتے ہیں، عنہما پڑھتے ہیں، عنہم پڑھتے ہیں۔ یہ سب عربی کے قواعد ہے اور یہ ہم کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ سب بیسک چیزیں ہیں، ہم نے سیکھنا چاہیے۔ عنہ سنگل صحابی جو مرد ہے ان کا جب نام ہوگا تو عنہ کہیں گے، اور اگر وہ صحابیہ ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت اسماء، کوئی صحابیہ ہے، ان کا نام جب آئے گا تو عنہا کہیں گے۔ اور جن 2 صحابہ کا ہم نام لے رہے ہیں، اگر وہ دونوں باپ بیٹے مسلمان تھے، دونوں بھی صاحب ایمان تھے، اب جیسے اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ بھی مسلمان ہیں، ان کے والد حضرت عمر، دونوں باپ بیٹے مسلمان ہیں، تو اب یہ 2 ہو گئے، اس لیے عنہما کہیں گے۔ اور اگر صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ہے تو وہاں پہ عنہم کہیں گے۔ یہ چیزیں ہم کو ذہن میں ہو، ورنہ اکثر میں نے دیکھا ہوں بہت سارے لوگ ہزاروں کے مجمع میں تعلیم کرتے ہیں اور ان کو یہ فہم نہیں ہوتا ہے کہاں پہ عنہا، کہاں پہ عنہ، کہاں پہ عنہما کہنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو اس کا فہم عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب ہم پڑھیں گے علم اور ذکر میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسرے کے پیچھے بیٹھنے کے لیے گنجائش کرو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے احکامات کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم یعنی علم دین دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ دیکھو یہ اسلام ہے، ایک ایسی بات کہ مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی احکام نازل فرمائے، ایک دم ہماری لائف سے جڑی ہوئی۔ اسی لیے اسلام کو جو ہے وہ ایک پریکٹیکل مذہب کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر شعبے، ہر لائن سے اسلام جڑا ہوا ہے، اور ہر لائن میں آپ کی رہبری اور گائیڈنس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے پیچھے دوسروں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کرو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ مطلب یہ ہے مجلس میں ایسے بیٹھو، ادب سے بیٹھو کہ کوئی اگر آ رہا ہے اس کے لیے بھی جگہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ہی اتنی جگہ گھیر کر بیٹھا ہے کہ دوسرے آنے والے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے، اور اس کے لیے بشارت بھی بیان فرمائی۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اب 2 لوگ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک تیسرا شخص وہاں پہ پہنچا، اور اس سے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تھوڑا ہماری پرائیویٹ بات چل رہی ہے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس نے خود وہاں پہ جانا نہیں چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ
جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے احکامات کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم یعنی علم دین دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کریں گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کا علم ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اکرام مسلم میں سے قرآن کریم کی آیتیں ہو چکی ہے، اب یہاں پہ ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ یہ حدیث شاید میں نے کل پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے فرمایا لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ نے تجھ کو قابل احترام بنایا، اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کی یہ اللہ کے نبی کی یہ جو حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مومن کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ وہ کعبہ جس کی زیارت کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، قبلہ ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ تو پاکیزہ ہے، خوشبو اچھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ایمان والے کی جو عزت ہے اور اس کا احترام ہے وہ اس کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے مومن کا جو مال ہے، اس کا جو خون ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ ہم مومن کے بارے میں بدگمانی کریں، ذرا بھی بدگمانی کریں۔ اور ہمارے آج کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ڈپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن پتہ ہے آپ کو، وہ صرف بدگمانی ہے۔ کسی کے بھی بارے میں بدگمانی، یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہوں گا، اس نے میرے بارے میں ویسا بولا ہوں گا، یہ میرے بارے میں، یا پھر دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، ارے یہ تو ویسا کرتا ہوں گا، یہ تو ویسا یہ کرتا ہوں گا، اس نے تو ویسا بولا تھا، اس نے تو ویسا بول دیا۔ یہ آج ہمارے مجلسوں کی زینت بنی ہوئی ہے، تو لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، بدگمانیوں میں مبتلا ہو کے پھر ٹینشن میں جاتے ہیں، پھر نروسنس کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بلا وجہ کے۔ اس لیے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہم نے بالکل خالی رکھنا چاہیے۔ کیا کرنے کا اپنے کو، دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ اڑا کے بھی کیا کرنا ہے، دوسروں کی تحقیق کر کے، دوسروں کی بدگمانیاں کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے، سوائے ٹینشن کے اور سوائے ڈپریشن کے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔
قرآن کریم کی آیت باقی ہے اخلاص نیت میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ یہ تقریباً سارے نبیوں کی صفت ہے۔ قرآن میں اصل میں یہ 19ویں پارے کی آیت ہے، اس میں سارے نبیوں کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، ان کے بعد میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ پوری لسٹ ہے ان انبیاء کی جنہوں نے سب نے یہی کہا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا نیک عمل ہم کوئی بھی کرے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس کا کوئی عوض اور اس کا کوئی بدل نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں، اگر نیک کسی دوسرے کام کے لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ نے کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل کا اجر اور بدلہ کسی صحابی سے نہیں لیا، لیکن صحابہ اگر آپ کی خدمت میں کچھ ہدایہ لا کر پیش کرتے تھے، آپ ان کو قبول کرتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے۔ اور اگر کوئی اجتماعی عمل آ جاتا، جیسے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، بھائی اس کی مدد کرو، یا اللہ کے دین کا جو کام ہے اس میں خرچ کرو، اس کے لیے چندہ دو۔ تو اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے خیر کے کاموں کے لیے اگر آپ مانگ رہے ہو یا ترغیب دے رہے ہو تو وہ اس چیز کے اندر نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہو کہ بھئی میری مدد کرو، بلکہ خیر کے کام میں حصے دار بنو، تو وہ آپ کے لیے جائز بھی ہے، اور وہ تو سنت ہے انبیاء کی۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں، یہ شاید میں نے پڑھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ مشہور و معروف قرآن کی آیت اکثر آپ نے سنے ہوں گے، بیان میں بھی لوگ بولتے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، اس کا مطلب یہ ہے نا امید مت ہوئیے، سمجھاتے رہیے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ایک فرد کو بھی اگر آپ سے فائدہ ہو جائے آپ کی مغفرت کے لیے، وہ کافی ہے۔ اور مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ اب ہم لوگ اصلاح معاشرہ کا روزانہ سبق دیتے ہیں، تو اس میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ایک ہے مخلصین کی جماعت جو صبح سے شام تک دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہے جو خود بھی کچھ نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ تو ایسے ہی ایک صاحب نے جو میرے سے علم کے اندر 4-5 ڈگریاں زیادہ تھے، بولے یار اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے بولے اس کا، یہ بیان کرنے سے کچھ کہاں لوگ عمل کر رہے بولے اس کے اوپر، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے لوگوں کو مفت کی فری کی معلومات دے کے؟ یہاں تک کہ اگر ہم عام لوگوں کو کوئی ایسی باتیں بتا رہے ہوں جو انہوں نے نہیں سنے ہیں یا نئی انفارمیشن معلومات، اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو یہ حسد ہوتا ہے کہ پبلک کو اتنی معلومات نہیں دینا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں آج کے زمانے میں، یعنی بخل، ایک تو مال کا بخل ہوتا ہے کہ آدمی اپنا مال دوسروں پہ خرچ نہ کرے، اور ایک ہوتا ہے علم کا بخل کہ خود تو خرچ کرنے تیار نہیں، اگر کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے تو اس سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو اتنی معلومات نہیں دینا چاہیے، بولے کیا فائدہ ہے اس سے؟ لیکن ایک فرد اگر اس نے ہم کو یہ کہا، ایسے کئی افراد ہیں۔ گجرات کے اندر ایک بستی ہے گودرا ضلع میں، اس کا نام میرے خیال سے لونا واڑا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بہت دنوں پہلے میسج کیے تھے، بولے مولانا صاحب میں نے صرف آپ کا ایک سبق سنا، صرف ایک ہی سبق، پہلے میری زندگی بالکل الگ تھی، میری لائف ہی الگ تھی بولے، لیکن وہ ایک سبق میں نے سنا،
اور وہ ایک سبق نے میری زندگی بدل دی۔ آج میں جو کچھ بھی دین کے راستے پہ چل رہا ہوں، میری پوری فیملی کی زندگی بدل چکی ہے، وہ صرف ایک سبق سے۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایک بات بھی آپ نے نا امید نہیں ہونے کا، سمجھاتے رہنے کا۔ تو میں نے آج تک ہمارے جو ہے تقریباً 1165 سبق ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایک آدمی نے مجھے میسج کر کے یہ کہا کہ میری زندگی بدل گئی اور میں نے پرانی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی کو اختیار کر لیا، تو ہمارے 1165 سبق کا مجھے اس کا جو ہے مطلب میری اتنی محنت کا حاصل مجھے مل گیا کہ وہ ایک فرد اگر وہ دین کے راستے پہ چلتا رہے اور اس کے بعد اس کی فیملی اور اس کے ذریعے سے جو لوگ، میں سمجھتا ہوں میری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ وہ ایسے ہی اللہ نے جو فرمایا سمجھاتے رہنا اپنا کام ہے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی عمل کرے نہ کرے، انشاءاللہ جس وقت کسی کے سمجھ میں آئے گا وہ ضرور عمل کرے گا، وہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو پرہیز ہے لایانی باتوں سے بچنا، اس میں سے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اگر اتفاقاً بےہودہ مجلسوں کے پاس سے گزرے تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، پھر ایک بار پڑھیں گے پھر مطلب سمجھاتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، وہ بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بےہودہ مجلسوں کے پاس سے گزرے تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بےہودہ کسے کہتے ہیں؟ مجلسوں کے اندر غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، لوگوں کی برائیاں کرنے والے، لوگوں کو مذاق بنا کر ان پہ جوکس اور لطیفے اڑانے والے۔ اگر آپ ایسی کسی مجلس میں ہیں، فوراً آپ وہاں سے ہٹ جائیے اور وہاں سے گزر جائیے سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے، یعنی ایمان والوں کی ایک صفت ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے پوری کتاب مکمل ہونے تک، کیونکہ لاک ڈاؤن واپس سے 15 دن بڑھ چکا ہے، اب تو سخت لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت سارے شہروں میں آلریڈی لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تو کچھ یعنی فائنل اور کنفرم نہیں ہے لاک ڈاؤن کی مدت کتنے دنوں کی ہے، تو میں تو امید رکھ رہا ہوں، میرا ارادہ تو تھا لاک ڈاؤن جب تک چلے گا، لیکن اب تو امید یہ باندھ لیا ہوں میں نے کہ کتابیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔